जख्म फिर से गुलाब हूँ। लास्ट एपिसोड। सहर ने जूस का घूंट भरते हुए ऐना की तरफ देखा था। वो कुछ देर पहले ही आई थी। ऐना ने 6 सालों बाद इसे देखा था। 6 साल पहले वो आई थी तो गांव भी आई थी और सिर्फ 2 दिन रहकर चली गई थी। वो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। नाजुक जिस्म थोड़ा सा उदास हो गया था। डायमंड का नेकलेस और टॉप्स पहने वो इसकी सहरापी नहीं लग रही थी, बल्कि कोई अजनबी बेगम साहिबा। साइम ने बताया था आपके आने का। ऐना पता नहीं क्यों इतनी गर्मजोशी से नहीं मिल सकी थी जितनी कि मिलना चाहिए था। हाँ, तो इसलिए तुम्हारा मुंह खुला हुआ है कि मैं इतने दिनों से तुम्हें मिलने नहीं आई। सहर ने पता नहीं कैसे महसूस कर लिया था। आते ही तो शादी के हंगामे शुरू हो गए। फिर पता चला था कि फूफो भी कराची नहीं है, तो मैंने सोचा एक ही बार जाऊँगी, यानी मेरी कोई अहमियत नहीं। ऐना ने सोचा। फूफो ने कब आना है? शाम को, ऐना ने मुख्तसरन जवाब दिया। आप बच्चों को नहीं लाई? हाँ, इन लोगों ने शादी भी तो जनवरी में रख दी। अभी छुट्टियां ख़त्म हुई थी और स्कूल खुले थे, तो खुरम ने कहा बच्चों को उनके कज़न के पास छोड़ जाते हैं। खुरम की कज़न साथ ही रहती हैं, वहाँ एक रोड क्रॉस करके। ये बताओ, अम्मा कैसी हैं? बीमार रहती हैं अक्सर। ऐना अम्मा के जिक्र पर उदास हो गई। आप कब जाएंगी अम्मा से मिलने? देखो कब जाना होता है, लेकिन ज़ाहिर है मिलकर ही वापस जाऊँगी। आप खुश हैं सहरापी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? सहर को इसके सवाल पर हैरत हुई। आपको अरहम भाई याद नहीं आते? मेरा ख्याल है 6 साल पहले जब मैं आई थी तब भी तुमने पूछा था और मैंने जवाब दिया था तुम्हें, याद है? ऐना ने सर हिलाया। मेरा मतलब है वो आपको उनसे मोहब्बत थी ना, फिर आपने खुरम भाई से शादी क्यों की? सहर ने एक गहरी सांस ली। तुम अब भी इतनी ही बेवकूफ़ हो ना जितनी तब हुआ करती थी। मुझे याद है मैं तुमसे अरहम की बातें क्या करती थी। हालांकि तुम छोटी थी, लेकिन जाहिर है मैं अम्मा या सना वगैरह से दिल की बातें नहीं कर सकती थी। और मुझे पता है कि जब मेरी शादी खुरम से हो गई तो तुम हैरान हुई और अभी तक उलझी हुई हो, तभी ये सवाल करती हूँ। तो आज तुम्हारी उलझन दूर कर दूँ? ऐना खामोशी से सुन रही थी। हाँ, मुझे अरहम पसंद था। जब मैं यहाँ आई तो मैंने अरहम को देखा, अपने आप में मगन बेनियाज से लड़का, तो मुझे अच्छा लगा वो। और मैंने सोचा था कि अगर इससे मेरी शादी हो गई तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। इतना बड़ा घर, दौलत, आराम, और क्या चाहिए होता है ज़िंदगी में। लेकिन जब आपके सामने एक बेहतर चॉइस हो तो बेहतर का इंतखाब करना चाहिए। पहले मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। फिर मैंने खुरम को देखा, वो बेख्तियार मेरी तरफ बढ़ा था। तो खुरम भाई आपके नज़दीक बेहतर चॉइस है? ऐना ने पूछा। हाँ, हर लिहाज से। सहर के लबों पर मुस्कुराहट थी। और फिर मैंने देखा फूफो भी अरहम को दिल से पसंद नहीं करती थी, अगरचे बज़ाहिर इसका इजहार नहीं करती थी। तो और आपने अरहम भाई का दिल तोड़ दिया। ऐना के लहजे में दुख था। बेवकूफ़ लड़की, सहर हंसी। अरहम जैसे लड़कों के दिल टूट टूट कर जुड़ते रहते हैं। अरहम जैसे लड़कों से क्या मुराद है आपकी? ऐना को नागवार लगा था। भाई ये फ्लर्ट किस्म के लड़के, क्या पता यूनिवर्सिटी में कितनी लड़कियों से दोस्ती कर रखी हो उसने। सहर खड़ी हो गई। ओके ऐना गुड़िया, अब चलती हूँ। दरअसल मैं शॉपिंग के लिए निकली थी, सोचा तुमसे भी मिलती चलूँ। तुम्हारे गिफ्ट वगैरह फिर लाऊंगी। शाम को खुरम के साथ चक्कर लगाऊंगी, तब तक पोपो भी आ जाएंगी। ऐना ने सर हिला दिया। वो सहर से मिलकर इस तरह खुश नहीं हुई थी जिस तरह 6 साल पहले हुई थी। कितनी बेचैनी से इंतज़ार किया था उसने तब, और कितना रोई थी जब वो जा रही थी। इतनी जल्दी सहरापी, जी नहीं भरा, कुछ दिन तो रुक जाएं। वो आखिर दम तक मिन्नतें करती रही थी, लेकिन आज इसने अपने दिल को टटोला। क्या इसलिए कि सहर ने अरहम भाई से बेवफाई की थी, चीट किया था उन्हें? भले शादी न करती, लेकिन उन्होंने फूफो के साथ मिलकर इन्हें अंकल फराज की नज़रों में गिराने की कोशिश की थी, और ये तय था कि ये उन्होंने ही किया था। वो जानते थे कि ये शादी करना न करना उनका हक था, लेकिन डैडी की नज़रों में उन्हें गिराना, ये तो सरहन जुर्म था। हे, क्या सोच रही हो? इसे साइम के आने की खबर नहीं हुई थी। साइम, तुम कब आए? और अरहम भाई कहाँ हैं? अभी कुछ देर पहले आया हूँ, और अरहम भाई डॉक्टर खालिद से मिलने चले गए। शॉपिंग हो गई? तकरीबन। वो उसके सामने ही बैठ गया। वो अरहम के साथ शॉपिंग करने गया था। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वो गुनगुनाया। भाई कुछ भी तो नहीं। यूँ ही सहरापी के मुतालिक सोच रही थी। वो मिलने आई थी, शाम को खुरम भाई के साथ आएंगी। तुम्हें सहरापी के आने की खुशी नहीं हुई? वो उसे बगौर देख रहा था। क्यों भला, खुशी क्यों नहीं होगी? बस अम्मा के मुतालिक सोच रही थी कि आप ही अम्मा से मिलने जाएंगी तो मैं भी चली जाऊंगी। बहुत याद आती है मुझे। मामा आ जाएं तो सब चलते हैं मिलने। मुझे भी मामे से मिले हुए अरसा हो गया है।
वहीं 12 साल पहले मिला था सहर आपे की शादी पे। ठीक है। ऐना उदास सी थी और इसे खुद पता नहीं चल रहा था कि वो क्यों उदास है। याद है ऐना, जब तुम सहर आपे की शादी पे आई थी तो मैंने तुम्हारी तस्वीर उतार ली थी। हाँ याद है। यहाँ से जाने के बाद मैंने कई बार सोचा था फूफो से कहूँ तुमसे मेरी तस्वीर लेकर भेजें। मुझे बहुत शौक़ था अपनी तस्वीर देखने का। इससे पहले मैंने कभी तस्वीर बनवाई ही नहीं थी। मैं देखना चाहती थी कि मेरी तस्वीर कैसी आई है। बहुत प्यारी आई थी तुम्हारी तस्वीर। साइम के लबों से बेख्तियार निकला। अच्छा झूठ मत बोलो। सहर आपे की शादी के साल भर बाद मैट्रिक के दाखिला फॉर्म पर लगवाने के लिए मैंने मामू के साथ जाकर फ़ोटोग्राफ़र की दुकान पर अपनी ज़िंदगी की दूसरी तस्वीर बनवाई थी, लेकिन वो बहुत ख़राब आई थी। लेकिन जो मैंने उतारी थी वो तो बहुत अच्छी थी। देखो कि तुमने अब तक रखी हुई है साइम, मैं तो मजाक समझ रही थी। हाँ तो वो मेरी शाहकार तस्वीर है, संभाल कर क्यों ना रखता। वो दिलचस्पी से इसे देख रहा था। दिखाओ ना, कहाँ है। दिल में, इसने सिरलब कहा और वॉलेट खोलकर इसकी तरफ बढ़ाया। वॉलेट में इसकी तस्वीर लगी थी, वहीं सहर आपे की शादी वाली है ना, शर्मीली सी, नखरीली सी। साइम, वो हैरान हो रही थी। वो तब सिर्फ 12 साल का था और वो 14 साल की, और इनके दरमियान इस तरह की अपनायत और बेतकल्लुफ़ी बिल्कुल ना थी जैसे कज़न्स में होती है। शायद इसकी वजह स्टेटस का फ़र्क था या फिर दूरी, मेल मिलाप ना होना। इतनी हैरान क्यों हो रही हो। साइम ने वॉलेट इसके हाथों में से ले लिया। फ़ोटोग्राफ़ी मेरी हॉबी है, इसलिए मैं अपनी उतारी हुई हर तस्वीर संभाल के रखता हूँ, चाहे वो किसी ब्लू नगरे की क्यों ना हो। अभी लास्ट ईयर लंदन में मेरी तस्वीरों की नुमाइश हुई थी। खैर आओ ना, मैं तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाऊं। अरहम भाई की चॉइस बहुत अच्छी है, इनके बगैर मैं इतनी अच्छी शॉपिंग नहीं कर सकता था। पिछले साल भी जब मैं यहाँ आया था तो कई फालतू चीज़ें ले ली थी। यूरोप बहुत महंगा है, मैं हमेशा साल भर के लिए यहाँ से शॉपिंग करता हूँ। उठो चलो, सोच क्या रही हो। हाँ चलो। ऐना जो अभी भी शहर के मुतालिक सोच रही थी उठ खड़ी हुई। दोनों बाहर निकल आए। नेक्स्ट सीन। आज बज़ाहिर मंजर पूरा मुकम्मल था, बिल्कुल ऐसा ही जैसा इसने कभी ख्वाबों में देखा था। डाइनिंग टेबल पर वो सब थे, वो, डैडी और साइम साथ साथ थे। मामा इसके बिल्कुल सामने थी, दाईं तरफ सहर थी। वो जब साइम के साथ आकर बैठा तो सहर इसके मुकाबिल थी। फिर वो उठकर दाईं तरफ बैठ गई। पता नहीं इसने दानिस्ता ऐसा क्या था या फिर यूं ही बेख्याली में उठी थी। मंजर बज़ाहिर मुकम्मल था, लेकिन क्या वाकई मुकम्मल था। इसने एक उचकती हुई सी नज़र सहर पर डाली और हैरान सा होता हुआ बैठ गया था। ये सहर थी, इसके मुकाबिल बैठी। वो सोचता था हमेशा कि जब कभी इसने सहर को देखा तो वो टूटकर किरची किरची हो जाएगा, या फिर शायद इसके अंदर भड़कती आग एकदम शोला बनकर से जला डालेगी। वो कैसे, किस तरह देख पाएगा उसे। वो नज़रें जो इसकी तरफ उठती थीं तो फिर झुकना भूल जाती थी। इन नज़रों में वो इल्तिफ़ात, वो मोहब्बत नहीं होगी तो वो क्यों कर गर्दिश दौरा का बदला हुआ चेहरा देख पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वह एक सरसरी सी नज़र इस पर डालकर डैडी से बात करने लगा और वो उठकर दाएं तरफ वाली चेयर पर बैठ गई थी और इसकी छोड़ी हुई चेयर पर आकर ऐना बैठ गई थी। खाना खाते हुए इसने ऐना की तरफ मुस्कुरा कर देखा था और अपनी प्लेट में चावल डालने लगा था। इसने 2-3 बार सहर की खोजती हुई नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस की थी। जब ऐना ने इसे बताया था कि सहर आई हुई है तो एक लम्हे को इससे अपना दिल पाताल में गिरता हुआ महसूस हुआ था। फिर पूरी रात वो सो नहीं पाया था। एक और रत जगह इससे कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा था, क्या इससे भी अभी आना था। पिछले 2 दिन कितने अच्छे गुजरे थे। साइम, वो और ऐना। वो सालों बाद साइम की बातों पर दिल खोल कर हंसा था। इसने साइम के साथ शॉपिंग की थी और रात के वक्त ठंडे यख हाथ कोट की जेबों में डाले वो सड़कों पर टहले थे और इतनी दूर तक चले थे कि इनकी नाकें जैसे सर्द होकर चेहरे पर रही नहीं थी। और फिर कॉफ़ी हाउस में बैठकर गर्म गर्म कॉफ़ी पीते हुए इसने सोचा था, ऐना सच ही तो कहती है, ज़िंदगी सिर्फ शहर पर ख़त्म नहीं हो जाती और ये कि इसे अपने अंदर नए फूल उगाने चाहिए। और इस रात इसने अपने अंदर नए फूल और गुल बूटे उगते महसूस किए थे। लेकिन फिर सहर आई थी मुझसे मिलने, ऐना बता रही थी, और वो सारे गुल बूटे अपने हाथों से उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था। नहीं, इस नाम के बाद किसी और नाम की गुंजाइश नहीं रही। सो तय हुआ कि ख़िज़ाएँ मुक़द्दर ठहरी और बाहर मेरे लिए नहीं। फिर मैं क्यों नए पौधे और फूल लगा रहा हूँ और इनकी आबियारी कर रहा हूँ। वो पूरा दिन बेचैन रहा था। साइम और ऐना के साथ होते हुए भी इनके साथ नहीं था। साइम, अब मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन आज से मैं फिर एनेक्सी जा रहा हूँ। देखो, अब मुझे यहाँ रहने पर मजबूर ना करना। इस कमरे में रहना किसी इम्तहान से कम नहीं था। यही वो कमरा था जहाँ इसका मान टूटा था, जहाँ इसे डैडी की आंखों में अपने लिए बेयकीनी देखी थी।
اور سیم کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن کھانا ناشتہ سب ہمارے ساتھ ہی کھائیں گے، کم از کم تب تک جب تک میں ہوں۔ میں شاید تم سے پہلے ہی چلا جاؤں سائم، کل ڈیڈی سے مل کر 1-2 روز میں۔ لیکن ابھی تو آپ کی چھٹیاں ہیں نا؟ سائم زیادہ ٹھہرنے پر اصرار کرتا رہا، لیکن وہ سحر کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ شاید وہ خود سے ڈرتا تھا، اسے دیکھے گا تو اس پر کیا گزرے گی، پتہ نہیں وہ اکیلی آئے گی یا اپنے شوہر کے ساتھ۔ دوپہر میں بیگم راحت آئی تھیں۔ سائم خود آیا تھا اسے بلانے لنچ کے لیے۔ اس نے بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر دیا تھا اور سائم نے بھی زیادہ زور نہیں ڈالا تھا، اور اب ڈیڈی آ گئے تھے اور وہ یہاں تھا۔ ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگاتے ہوئے ڈیڈی کی آنکھیں برس پڑی تھیں، لیکن اس نے اپنے گداس ہوتے دل کو پتھر کر لیا تھا۔ خشک آنکھوں کے ساتھ وہ ان سے الگ ہوا تھا۔ تم بہت کمزور ہو گئے ہو ارحم۔ ڈیڈی نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، میری جاب بہت محنت والی ہے، اس نے مختصراً کہا تھا۔ تپتے ہوئے سورج کے نیچے گرم ریت پر کام کرنا پڑتا ہے، رنگ جھلس جاتا ہے، اور خیر کیا ضرورت ہے اتنی محنت کی ارحم؟ یہ سب کچھ کس کا ہے آخر؟ یہ سب میں برسوں پہلے چھوڑ چکا اور میں اس پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ارحم؟ تم اور سائم ہی ہو میرے وارث۔ ڈیڈی پلیز، ہم اس موضوع پر بات کر چکے ہیں۔ میں یہاں اپنے لیے نہیں آتا، آپ کے لیے آتا ہوں تاکہ آپ مجھے دیکھ سکیں۔ اور وہ خاموش ہو گئے تھے، جانتے تھے اس کی ضد اور اس کا غصہ۔ خرم نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ بیگم راحت نے سحر سے پوچھا تو وہ چونک کر اپنی پلیٹ میں چاول ڈالنے لگا۔ وہ گھر پر نہیں تھے، آج اسلام آباد گئے ہیں۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ بڑے عرصے بعد آئیں۔ فراز خان بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جی بالکل ٹھیک ہوں، بہت بزی لائف ہے، بچوں کی ایجوکیشن، خرم کا بڑھتا بزنس، چاہت کے باوجود نہیں آ سکے۔ اب بھی بچے وہیں چھوڑ کر آئے ہیں، خرم کی کزن کے گھر۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک جتاتی نظر ارحم پر ڈالی تھی، اور ارحم کو حیرت ہوئی تھی کہ سحر کی اس بات کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا کہ وہ کہیں اور کسی اور کے شبستان میں مہکتی ہے اور خوش ہے۔ اس نے سر اٹھا کر مقابل بیٹھی اینا کی طرف دیکھا تھا، جو چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے اداسی جھلکتی تھی۔ یقیناً وہ اس کے لیے اداس تھی، دل کو یقین ہوا۔ اینا پلیز ذرا یہ کوفتے والا ڈونگا پکڑانا، اس نے اینا کو مخاطب کیا۔ سحر نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اینا کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ تھی۔ اینا نے ڈونگا اس کی طرف بڑھایا، دونوں کی نظریں ملی۔ ارحم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی اور دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ سحر آپی، آپ کب مامی سے ملنے جا رہی ہیں؟ سائم نے اسے مخاطب کیا تو اس نے نظریں ارحم کے چہرے سے ہٹا کر سائم کی طرف دیکھا۔ خرم آ جائے اسلام آباد سے تو پروگرام بناتی ہوں۔ اماں سے کل بھی بات ہوئی تھی مختصر سی، اگر خرم کے پاس وقت نہ ہوا جانے کا تو ان سے کہوں گی وہ مل جائیں آ کر۔ خرم بھائی نہ بھی گئے تو آپ ہمارے ساتھ چلیے گا، سائم نے انوائٹ کیا۔ تم کب جا رہے ہو؟ سحر نے پوچھا۔ ماما ذرا اپنے تھکن اتار لیں تو 2 روز تک میں، ماما اور اینا چلیں گے، صبح جائیں گے شام کو آ جائیں گے۔ پھر تو بہت اچھی بات ہے، خرم ویسے بھی گاؤں جانے سے گھبراتا ہے۔ سحر خوش ہو گئی تھی۔ اس سارے عرصے کے دوران بیگم راحت سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی تھی۔ تم بہت خاموش ہو راحت، کیا بات ہے؟ فراز خان نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ میں منیر لاکھانے کے متعلق سوچ رہی تھی، بہت تیز شخص ہے، اس نے جو ایگریمنٹ سائن کیا ہے اس میں سب شرائط اپنی مرضی کی لکھوائیں۔ تم بھی راحت اس وقت بزنس کی باتیں بھول جاؤ، تمہارے بچے گھر آئے ہوئے ہیں، انہیں ٹائم دو۔ بیگم راحت مسکرا کر سائم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ ارحم سائم کے روکنے کے باوجود کھانے کے فوراً بعد انیکسی میں آ گیا تھا۔ بہت دیر تک وہ کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھتا رہا۔ یہ کیسا احساس تھا جو اچانک اس کے اندر جاگا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اینا کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کی باتیں سنتی، اس کے لیے دکھی ہوتی، اس کے لیے روتی، اسے مشورے دیتی۔ یہ اینا جلال اسے سحر جلال کی بہن تھی جس نے اس کا دل کچل ڈالا تھا، چیتے چی مار ڈالا تھا، اور یہ اینا جلال تھی جو اپنی نرم باتوں سے اس کے زخموں پر پھاہے رکھتی اور پاؤں میں چبھے کانٹے چنتی اور اس کے لیے جگنو تلاش کرنا چاہتی تھی اور اسے خزائیں رخصت کرنے کو کہتی تھی، اور وہ تھا کہ اپنے رویے سے اسے تکلیف پہنچاتا تھا۔ پھر بھی وہ تھوڑی دیر بعد بھول جاتی تھی اور اس کے لیے پریشان ہونے لگتی تھی۔ اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ کیسی خواہش ہے جو دل میں پنپ رہی ہے؟ ہمیشہ اس کے قریب رہنے کی خواہش؟ نہیں، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں بھلا؟ اس نے سر جھٹکا۔ کھلے کھڑکی سے آنے والی ہوا نے کمرہ بالکل سرد کر دیا تھا۔ اینا جلال، تم چپکے سے میرے اندر سرایت کر گئی ہو۔ کھڑکی بند کر کے اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے پھر سوچا، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر اس عذاب سے نہیں گزرنا چاہتا جس سے پہلے گزرا تھا۔ اور پھر اینا،
وہ معصوم سے سادہ دل لڑکی وہ بھلا کیا سوچے گی اگر سے میرے سوچوں سے آگاہی ہو جائے تو؟ اس نے شعوری کوشش سے اینا کا خیال جھٹکا اور بیڈ پر لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیکسٹ سین۔ یار خالد، لگتا ہے مجھے اینا سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ خالد کے ڈرائنگ روم میں اس کے مقابل بیٹھا ہوا تھا۔ خالد کا کہکا بہت بلند تھا۔ تمہیں آج لگا ہے؟ مجھے تو اسی دن پتہ چل گیا تھا جب محترمہ بیڈ روم سلیپر پہنے رات کے لباس میں ملبوس رو رو کر تمہاری صحت کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں کہ یہ خدمتیں رنگ لائیں گی ایک دن۔ بکو مت خالد، میں بہت پریشان ہوں۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے میری جان؟ بس صحرا باندھنے کی تیاری کرو۔ میرا یار بنے گا دلہا اور پھول کھلیں گے دل کے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی ٹھمکا لگایا۔ خالد، اس نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ مذاق مت کرو یار۔ ارحم، خالد سنجیدہ ہو گیا۔ کون سی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ وہ اچھی لڑکی ہے، تمہاری عزیز بھی ہے، پھر سیدھے صبح رشتہ بھجوا دو۔ وہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی ہے۔ تو میری بیوی 13 سال چھوٹی ہے مجھ سے، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ بیگم راحت کی بھتیجی ہے، وہ شاید ایسا نہ چاہیں۔ کیوں نہیں چاہیں گی وہ؟ تم سے بہتر داماد کہاں ملے گا انہیں؟ خالد کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ کیا تم سحر کی وجہ سے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا؟ بات صرف سحر کی ہی نہیں تھی، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ کیسے سے بتاتا؟ وہ بھرم کھونا نہیں چاہتا تھا۔ آج تک سوائے اینا کے اس نے کسی سے، حتیٰ کہ خالد کو بھی سب نہیں بتایا تھا۔ خالد صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ سحر سے محبت کرتا تھا اور سحر نے اس کے بجائے کسی اور سے شادی کر لی۔ کیا وہ جانتی ہے؟ خالد نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ نہیں۔ تو اسے بتا دو۔ کیسے؟ وہ ایک بار پھر بے بس نظر آ رہا تھا۔ وہ کیا سوچے گی کہ میں نے اس کی ہمدردی اور دوستی کا غلط مطلب لیا؟ ویسا کچھ نہیں سوچے گی میرے یار، ایک بار کہہ کر تو دیکھو۔ خالد نے اسے تھپکی دی۔ میں نہیں جانتا یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، لیکن ہو گیا۔ اس نے خالد کی طرف دیکھا۔ میں سمجھتا تھا اب میرے دل میں کسی کی محبت کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ یہ دل اتنا سخت ہو چکا تھا۔ حالانکہ لیزا، نازی، کانتا کون کون راستے میں نہیں آیا، لیکن میں کہیں نہیں رکا، کسی کے لیے میرا دل گداس نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہے نا، وہ کل یہاں نہیں تھی تو مجھے لگتا تھا جیسے کچھ کھو گیا ہو، کوئی قیمتی چیز۔ یہ احساس بڑا انوکھا تھا۔ میں کل سارا دن اور ساری رات کھونے کے کرب اور پانے کی امید سے گزرتا رہا۔ وہ کل صبح گاؤں گئے تھے، آج واپس آ گئے ہیں اور میں یہاں بھاگ آیا۔ مجھے پتا تھا سائم ابھی آ جائے گا اور زبردستی ساتھ لے جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی چور سوچوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر اس نے ان کو پڑھ لیا تو وہ کیا سوچے گی؟ تم احمق عظیم ہو ارحم، اور کیا کہوں؟ خالد ہولے سے ہنسا۔ میں سوچ رہا ہوں ڈیڈی سے تو مل لیا ہے، اب چلا جاؤں، اگر یہاں رہا تو۔ یار ابھی تو تمہاری چھٹی ہے نا، چلے جانا۔ تم کتنے سالوں بعد سائم سے ملے ہو، کم از کم جب تک وہ یہاں ہے تب تک تو رکو۔ ارحم نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ اسے چلے جانا چاہیے، واپس اپنے صحراؤں کی طرف۔ وہ یہاں رہا تو خود کو روک نہیں پائے گا۔ اس سے پہلے کہ چنگاری شعلہ بن جائے اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ چنگاری تو شعلہ بن چکی ہے۔ خالد کے گھر سے اٹھا تو یوں ہی بہت دیر تک آوارہ گردی کرتا رہا۔ جب تھک گیا تو گھر لوٹ آیا اور خدا بخش کو سلام کرتا تیزی سے اپنی الیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ آرام دہ کرسی پر گرتے ہوئے آنکھیں موند لی تھیں۔ اس نے لائٹ بھی نہیں جلائی تھی اور یوں ہی آرام کرسی کی پشت پر سر رکھے وہ کھوسا گیا تھا۔ تم کیا چیز ہو اینا جلال؟ تم نے برسوں کی دھول چند دنوں میں جھاڑ دی اور جالے اتار پھینکے۔ اب اندر باہر رقصہ ہے، لیکن یہ باہر کیسی ہے اینا جلال جس میں خزاں کا خوف زیادہ ہے؟ پھر بھی دل شدت سے چاہنے لگا ہے کہ کوئی ہو جو میرے ہر پل کا نگراں ہو جائے، مجھے اس مد و جزر سے باہر نکال دے، میرے شب و روز مجھ سے چھین کر ان پر قابض ہو جائے، میری سوچوں اور میرے دل کی اداسی اور بے چینی کو نوچ کر کہیں دور پھینک دے، وہ مجھ پر ہی قابض ہو جائے۔ یہ کیسے خواہش پیدا کر دی ہے تم نے اینا جلال میرے اندر؟ یہ کیسی آرزو ہے تمہیں ہر پل ہر لمحہ اپنے ساتھ دیکھنے کی؟ ارحم بھائی، آپ یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور آپ صبح سے کہاں غائب تھے؟ اس نے لائٹ جلائی اور وہ یوں ہی آنکھیں کھولے سے دیکھتا رہا۔ ارحم بھائی، وہ قریب آئی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ ہاں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم لوگ آ گئے؟ اماں ٹھیک تھیں؟ اماں کمزور ہو گئی ہیں، وہ اداس ہوئی تھی، لیکن وہ ٹھیک تھیں، پہلے سے زیادہ مطمئن۔ میں نے انہیں پہلے کی طرح بے چین نہیں دیکھا۔ مامی کا موڈ خراب تھا، لیکن پھر سائم کی باتوں نے سب کا موڈ اچھا کر دیا۔ مامی اس کے صدقے واری جاتی رہیں اور انہوں نے زبردستی روک لیا ہمیں، ورنہ ہمیں تو رات کو ہی واپس آ جانا تھا۔
اماں بہت پریشان ہو گئی تھی ہمارے رکنے سے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ مظفر ظفر بھائی کے ساتھ اسلام آباد گیا ہوا ہے، ان کو جانا ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ ہم آج ان کے آنے سے پہلے ہی آ گئے تھے۔ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ یوں بھی سائم اور پپو ساتھ تھی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اماں وہ تو رات کو اٹھ کر مجھے دیکھتی رہیں کہ کہیں غائب تو نہیں ہو گئی۔ ممکن ہے نا جو وہ جانتی ہوں وہ کچھ خوفزدہ کر دینے والا ہو۔ ہاں شاید۔ اور آپ نے بتایا نہیں آپ کہاں تھے؟ سارا دن سائم نے اتنے چکر لگائے نیکسی کے۔ میں خالد کی طرف تھا۔ اس نے نظریں اینا کے چہرے سے ہٹا لی۔ سائم آپ سے بہت محبت کرتا ہے ارحم بھائی، اب اپنا دل صاف کر لیں اس کی طرف سے۔ میرا دل تو تمہاری باتوں سے پہلے ہی صاف ہو گیا تھا اینا، میں نے سب کو معاف کیا، ان کو بھی جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی آپ کی خاطر۔ وہ کھل اٹھی۔ سائم کہاں ہے؟ سائم انکل کے ساتھ باہر گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہ سائم بھی بس لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی تھی۔ کل شام وہ اس کے ساتھ گاؤں دیکھنے گیا تھا۔ ایک بار ارحم بھائی بھی گاؤں آئے تھے، تب میں صرف 9 سال کی تھی اور ہم نے یہاں بیٹھ کر دیر تک باتیں کی تھیں، اور تبھی میں نے جانا تھا کہ ارحم بھائی کا دل بہت خوبصورت ہے۔ تو آج ہم بھی یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کیا پتہ تم جان جاؤ میرا دل بھی کتنا خوبصورت ہے۔ یہ تو میں نے اسی دن جان لیا تھا جب تم ارحم بھائی کا ہاتھ پکڑے گھر کے اندر لائے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ جانے کے بعد بتانا بھی ضروری ہوتا ہے لڑکی۔ سائم کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی۔ تم جانتی ہو نا، ان بیتے 3-4 سالوں میں تمہیں میں نے سب سے زیادہ سوچا۔ مجھے؟ ہاں، اور تم بالکل ویسے ہی ہو جیسا میرا تصور تمہیں دیکھتا تھا۔ وہ اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں تو تم سے صرف 2 بار ملی تھی سائم۔ تمہیں پتہ ہے نا میں نے تمہاری جو تصویر کھینچی تھی وہ میرے پاس ہے۔ ہاں تم نے دکھائی تھی۔ مجھے نہیں پتہ میں نے وہ تصویر کیوں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، لیکن جب میں بوسٹن گیا تو ایک روز وہ تصویر میرے سامان سے نکل آئی۔ سچی، پہلی نظر جب تصویر پر پڑی تو مجھے ہنسی آئی اور مجھے تم یاد آ گئی۔ ڈبو سی، شرمیلی، ڈری ڈری سی، میری طرف تم کتنا ڈر ڈر کے دیکھتی تھی۔ اور پھر میں اکثر یہ تصویر دیکھنے لگا، اور پھر یوں ہوا کہ میں جس روز تمہاری تصویر نہ دیکھتا مجھے لگتا کہ کہیں کچھ کمی سی رہ گئی ہے، اور پھر ایک روز مجھے لگا جیسے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اور یہ وہ دن تھا جس دن ماما نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تمہیں گاؤں سے اپنے ساتھ لے آئی ہیں، اور یہ کہ تم بہت اٹریکٹیو ہو گئی ہو۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں ماما سے کہوں کہ آج صبح ہی تو مجھ پر انکشاف ہوا ہے کہ میں آپ کی اس پینڈو بھتیجی سے محبت کرنے لگا ہوں، اور کیا آپ کو الہام ہوتا ہے کہ آپ آج ہی سے گاؤں سے لے آئیں۔ وہ بولتا رہا تھا اور وہ حیرت سے ہنستی رہی تھی۔ اینا، میں نے سوچا ہے کہ جانے سے پہلے ماما سے کہوں گا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ سائم، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تم سے عمر میں بڑی ہوں۔ کتنی بڑی ہو؟ 2 سال؟ وہ ہنسا۔ عمر کی 2 سالہ بڑائی سے کچھ نہیں ہوتا اینا ڈیئر۔ قد میں، عقل میں، ہر لحاظ سے میں تم سے بڑا ہوں، اور اگر میں ابھی وہیں پہلے والا سائم بن جاؤں بقول تمہارے اکرو سا تو تم، خیر اب میں تمہارے روب میں آنے والی نہیں۔ تو میں کب کہتا ہوں کہ میں تم پر روب جمایا کروں گا؟ بھائی ہم تو دوستوں کی طرح رہیں گے۔ میں صرف تم سے محبت کروں گا اور تم بس میرا خیال رکھنا۔ تم بہت لونگ و کیئرنگ ہو۔ میں جب بھی اپنی شریک زندگی کے متعلق سوچتا ہوں تو تم میرے سامنے آ کھڑی ہوتی ہو۔ تم میرے تصور میں بالکل ایسی ہی تھیں جیسے میں نے تمہیں یہاں آ کر دیکھا۔ تم یہ مت کہنا کہ تم مجھ سے 2 سال بڑی ہو، اور یہ بھی مت کہنا کہ تم میرے قابل نہیں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا نہیں میرا کام ہے کہ تم کس قابل ہو۔ میں جانے سے پہلے ماما سے تمہارے بارے میں ضرور بات کروں گا۔ اور اس نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کر سے دیکھا تھا۔ اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس کی ذہین آنکھیں چمک رہی تھیں اور ان سے جذبے چھلکتے تھے۔ سائم تم، نو آرگیو، اسے ہاتھ اٹھا کر روکا تھا۔ 12 سال سے میں نے وہ تصویر یوں ہی سنبھال کر نہیں رکھی ہوئی۔ اینا، ارحم نے آہستگی سے کہا تو اس نے چونک کر ارحم کی طرف دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو اتنی دیر سے؟ کچھ نہیں ارحم بھائی، میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو یہ سب ضرور اچھا لگ رہا ہوگا۔ آدمی رشتوں کے بغیر بھی تو بالکل ہلکا ہوتا ہے، تنکے کی طرح، جسے ہوا جدھر چاہے جہاں چاہے اڑا کے لے جائے۔ رشتے جیسے بھی ہوں ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جیسے اماں کو ہی دیکھ لیں، اماں جانتی ہیں کہ ناصر ماموں اور ممانی ان کے لیے مخلص نہیں ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ ان کا بھرم انہی سے ہے۔ وہ یہاں آ جائیں گی تو اپنی ہی نظروں میں ہلکی ہو جائیں گی۔ اینا، تمہاری اماں کی اپنی سوچ ہے اور میری اپنی، لیکن تمہارے کہنے پر میں نے ایک بار پھر ان رشتوں کو آزمانے کا سوچا ہے۔ باپ اور بھائی کا رشتہ، اور سب سے بڑھ کر محبت کا رشتہ۔
ضروری نہیں ارحم بھائی محبت ہمیشہ ہی بے اعتبار ٹھہرے۔ اس کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی، پرخلوص اور سادہ۔ تمہارا دل بہت خوبصورت ہے نا، اور تم ہمیشہ بہت اچھا سوچتی ہو۔ اللہ کرے تمہاری خوبصورت دنیا ہمیشہ خوبصورت رہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور باہر دیکھنے لگا۔ ارحم بھائی کیا بات ہے؟ آپ بہت اداس لگ رہے ہیں۔ اینا نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو محسوس کر لیا تھا۔ ہاں میں اداس ہوں اینا، اس نے یوں ہی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، ایسے ہی جیسے کوئی بھی پردیس جاتے ہوئے ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے سالوں میں کبھی یہاں سے جاتے ہوئے اداس نہیں ہوا اور نہ ہی آتے ہوئے خوش ہوا۔ بس ایک مکان کی عمل۔ پچھلے 12 برسوں سے میں ایسی زندگی گزار رہا تھا، لیکن تم نے اینا سب کچھ بدل دیا۔ میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں اور اداس ہوں، بہت اداس ہوں۔ آپ کیوں واپس جا رہے ہیں ارحم بھائی؟ ابھی تو آپ کی چھٹیاں ہیں نا، تو پھر کیا کریں گے وہاں جا کر؟ کیا کروں گا وہاں جا کر؟ اس نے مڑ کر اینا کی طرف دیکھا اور پھر مڑ کر باہر اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ اپنے فلیٹ میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے یا پھر سمندر کے کنارے ٹہلتے چھٹیاں گزار دوں گا، اور پھر وہیں روٹین لائف شروع ہو جائے گی۔ آپ نہ جائیں ارحم بھائی۔ آپ کس سے بھاگ رہے ہیں ارحم بھائی؟ سحر آپی تو آج ملتان چلی گئی ہیں اور آئیں گی تو پھر 2 دن بعد واپس کینیڈا۔ ملتان میں خرم بھائی کے دادا دادی ہیں، انہی سے ملنے گئے ہیں وہ۔ کیا تمہارے خیال میں سحر سے بھاگ رہا ہوں میں؟ انہوں نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں اپنے آپ سے بھاگ رہا ہوں اینا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اپنے آپ سے بھاگ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے ارحم بھائی؟ اینا اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی اور التجا کی، نہ جائیں ارحم بھائی پلیز۔ کیا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا یوں سب کے ساتھ مل کر بیٹھنا، باتیں کرنا؟ اور میں اس اچھا لگنے سے ہی ڈر رہا ہوں اینا، خوفزدہ ہو گیا ہوں خود سے۔ آپ خود سے کیوں خوفزدہ ہیں؟ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ سحر؟ نہیں، وہ پورے کا پورا اس کی طرف مڑ گیا تھا۔ سحر کہیں نہیں ہے اب۔ میں سوچتا تھا میں سحر کو کیسے دیکھ پاؤں گا، شاید وہیں راکھ ہو جاؤں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بس میں نے اسے دیکھا، ایسے ہی ہے جیسے راہ چلتے کسی بھی اجنبی کو دیکھتے ہیں۔ اس نے شاید میرا احوال بھی پوچھا تھا اور میں نے اسی طرح جواب دیا جس طرح اجنبی کو دیتے ہیں۔ پھر کیا پھپھو؟ نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں انہونی خواہشوں سے ڈر رہا ہوں۔ زندگی میں دوسری بار ایسی ڈیزائر بیدار ہوئی ہے اور میں اس کے سامنے بے بس ہو گیا ہوں۔ اینا نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا جی چاہنے لگا ہے اینا، کسی کے نرم ہاتھ میرے آنسو پوچھیں، کوئی انگلیاں میرے بالوں میں رینگی اور میں اس مہربان ہستی کی گود میں سر رکھ کر وہ سارے آنسو بہا دوں جو میں نے برفاف کر کے اپنے اندر اتار لیے تھے۔ کیا ایسی مہربان ہستی کہیں ہے؟ کون ہے وہ ارحم بھائی؟ بے اختیار ہی اس کے لبوں سے نکلا تھا اور وہ اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ اتنی بے خبر کیوں ہیں نا؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا اور اس نے فوراً ہی منہ موڑ لیا تھا۔ ایک بار پھر باہر اندھیرے میں دیکھنے لگا تھا اور اینا ساکت کھڑی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، اس نے دل ہی دل میں کہا تھا، بھلا ارحم بھائی مجھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سحر آپی کہاں اور میں کہاں، وہ حسن کی مورت اور میں ایک عام سی سادہ سی لڑکی۔ ارحم بھائی، اس کی آواز لرزتی ہوئی سی تھی، یا ارحم کو محسوس ہوئی تھی۔ پلیز اینا، کچھ مت پوچھنا اور کچھ مت کہنا، میں اپنے بے اختیاری پہ نادم ہوں۔ آپ نے میرے اس جملے سے کچھ اخذ کیا ہے تو بھول جائیں اسے۔ میں پتہ نہیں کس دھیان میں کیا کہہ گیا ہوں۔ میں نے تمہارے آنے سے پہلے سیٹ بک کروا لی تھی۔ پرسوں میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تو مجھے ہمیشہ یاد رہو گی۔ تم نے میرے تلووں میں چھپے کانٹے نکالنے کی کوشش کی، یہ سوچے بغیر کہ تمہارے اپنے ہاتھ بھی زخمی ہو سکتے ہیں۔ وہ بہت خوش نصیب ہوگا اینا، جس کی چمن میں تم مہکو گی۔ اینا کے تصور میں سائم کا چہرہ آیا۔ زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے ڈیئر، دراصل یہ اسی دن طے ہو گیا تھا کہ تمہیں میری دلہن بننا ہے جس روز شادی ہال میں نے تمہاری تصویر اتاری تھی، حالانکہ تب تم صرف 12 سال کے تھے۔ پوت کے پاؤں پنگوڑے میں کا محاورہ تو تم نے سنا ہوگا نا؟ تو اینا، تم ابھی سائم اور ڈیڈی کو میرے جانے کا نہ بتانا، وہ اداس ہو جائیں گے تو ان کو اداس کیسے دیکھ پاؤں گا میں؟ اور میں، کیا میں اداس نہیں ہو جاؤں گی آپ کے جانے سے؟ زندگی اس طرح سب سے کٹ کر نہیں گزرتی ارحم بھائی، آپ نے بہت سارے سال سب سے کٹ کر ناراض رہ کر گزار دیے ہیں۔ ہاں، شاید تم بھی اداس ہو جاؤ گی، لیکن ایک دن تم بھول جاؤ گی اپنی زندگی میں گم ہو کر، لیکن میں آپ سے ناراض ضرور رہوں گی اگر آپ نے اپنی زندگی کو یوں ہی ویران رکھا تو۔ کیسے آباد کر لوں اسے؟ اس کے لہجے میں درد تھا۔ میرے مقدر میں شاید نارسائی روز اول سے ہی لکھتی گئی تھی، اور پلیز مجھ سے ناراض مت رہنا، میں تمہاری ناراضی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ یہ احساس مجھے جینے نہیں دے گا کہ ایک پیاری سی مخلص سی لڑکی مجھ سے ناراض ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ کس نارسائی کی بات کر رہے ہیں؟
क्या वहाँ इसने जैसा खोजना चाहा था? इस शक को दूर करना चाहती थी जो थोड़ी देर पहले दिल में पैदा हुआ था। क्या जानना ज़रूरी है ना? वो खिड़की के पास से हट आया था। हाँ अरहम भाई, आपको मेरी कसम, मुझे बताएं, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अपनी कसम क्यों दी आपने ऐना? वो बेड पर बैठ गया था और जब इसने झुका हुआ सर उठाया तो इसकी आंखें बेहद सुर्ख हो रही थीं और चेहरा जैसे कर्ब की तस्वीर बना हुआ था। ऐना, कुछ बातें इंसान के इख्तियार में नहीं होती, मेरे इख्तियार में भी नहीं है। ये सब कुछ जो मैं आपसे कहने वाला हूँ शायद कभी नहीं कहता अगर आप मुझे अपनी कसम न देती। आप नहीं जानती आप मुझे कितनी अजीज़ हो गई हैं। हमेशा की तरह वो कभी तुम और कभी आप कहकर बुला रहा था। ऐना खिड़की के पास खामोश दीवार से टेक लगाए खड़ी से देख रही थी। मैं जो कुछ कहूँगा इसे एक दोस्त समझकर सुन लेना और दिल में दफन कर देना। ऐसे ही सुनना जैसे पहले तुमने मेरे दुख सुने और शेयर किए। मेरे जाने के बाद भूल जाना मैंने जो कुछ कहा और इसके लिए कभी खुद को या मुझे मौदरे इल्ज़ाम मत ठहराना। ये ऐसे ही होना लिखा था। ऐना, मेरे लिए तुमसे परे और कोई नहीं है। मैं बुरी तरह तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका हूँ। मैं खुद से सवालात करते करते थक गया कि क्यों आपके दिलासे और सपोर्ट की आरज़ू करने लगा। मेरा दिल शिद्दत से क्यों चाहने लगा है कि आपकी खूबसूरत आवाज़ हर वक्त मेरे इर्द गिर्द रहे। मैं क्यों अपने सारे आंसू आपके लिए बहा देना चाहता हूँ। मैं क्यों चाहता हूँ कि मेरी हर सुबह आपकी आवाज़ से हो और हर रात आपको देखता हुआ नींद की वादियों में उतरूँ। तो जानती हो ना, इन सब सवालों का एक ही जवाब था, मोहब्बत। हर जमा तफरीक के बाद एक ही जवाब। ऐना परेशान से खड़ी थी, चुप, साकत। अभी कुछ देर पहले जो खौफ इसके दिल में दर आया था वो सच था। आपको उलझा देखकर मुझे अपना गिरेबान चाक करना पड़ा। बताएं, मेरे पल्ले में क्या रहा? मैं ये सब आपसे नहीं कहना चाहता था, दिल में ही छुपा कर चला जाता, लेकिन वो अपनी जगह से उठा और ऐना के कंधों पर अपने हाथ रखे। मैं तुम्हारी और अपनी उम्र का फ़र्क अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन दिली जज्बे कब उम्रों के तफावत को मानते हैं? क्या मेरी सोच इतनी अत्थल है कि नहीं? ऐना ने तड़प कर इसकी तरफ देखा। हाँ शायद। इसने अपने हाथ इसके कंधों से हटा लिए। मेरे लिए तो आप जैसी रोशनी से चंद किरणें ही काफ़ी थी उम्र गुजारने के लिए। कचा मैं आपकी आरज़ू करूं, जो कुछ कहा भूल जाना, बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना। वह एकदम तेज़ी से पलटा और दरवाज़ा धकेलता बाहर निकल गया। बहुत देर बाद ऐना के साकत वजूद में जुम्बिश हुई थी और इसने एनेक्सी से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन इसे लगता था जैसे एक एक कदम मन भर का हो गया हो। बाहर अंधेरा था, पोर्च की लाइट जल रही थी और इसकी हल्की रोशनी यहाँ तक आ रही थी। इसने इस मध्यम रोशनी में अरहम को नहीं देखा था, जो दाएं तरफ अपनी मखसूस जगह पर बैठा था। वो हौले हौले चलती हुई पोर्च की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। इसका जहन खाली था, फ़िज़ा में खनकी थी। इसने घुटनों पर सर रखा। इसे रोना आ रहा था। वो रोना चाहती थी और वह इस रोने का सबब नहीं जानती थी और जानना भी नहीं चाहती थी। वो घुटनों पर सर रखे रो रही थी जब अंदरूनी गेट खुला और चंद कदम चलकर साइम बड़ी खामोशी से इसके पास आकर बैठ गया। वो रो रही थी, वो जानता था, लेकिन इसने इसे रोने दिया। बहुत देर बाद जब इसने घुटनों से सर उठाकर अपना चेहरा साफ किया तो साइम ने पूछा, अब बताओ क्यों रो रही थी? इसने साइम की तरफ देखा। ये इतने प्यारे दिल का मालिक शख्स, क्या इसका दिल तोड़ सकती है? लेकिन वो जिसके टूटे दिल की किरचियाँ चुनकर इसने फिर से इसे एक शक्ल देने की कोशिश की थी, वो जो सहर ने इसके साथ किया था, उसे डिज़र्व नहीं करता था। क्या वो उसे फिर से नाराज़गी के समंदर में धकेल सकती है? ये किस दोराहे पर आ खड़ी हुई थी वो? आंसुओं ने फिर यलगार की। बस अब और नहीं। साइम ने उंगली उठाकर से तनबीह की। बहुत रो लिया, अब शुरू हो जाओ। क्या सहरापी ने कुछ कहा है? सहरापी? इसने किसी कदर हैरत से इसे देखा। क्या सहरापी मुल्तान नहीं गई? हाँ नहीं गई। क्यों? इनकी मर्ज़ी यार, खुरम भाई अकेले ही चले गए हैं और वो 2 दिन यहाँ रहेंगी। मामा बहुत खुश हैं इनके आकर रहने से। और हाँ, मुझे तुम बातों में मत लगाओ। बताओ क्यों नेर बहाए जा रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही अम्मा याद आ रही थी। मैं समझा अंदर आते हुए सहरापी ने कुछ कहा है तुम्हें, क्योंकि अंदर मामा के पास आकर कुछ बोल रही थी। क्या? ऐना ने पूछा। तुम्हारा नाम सुना था बस, क्या कह रही थी सुना नहीं। चलो उठो। उफ़, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। साइम ने हाथ पकड़ कर इसे उठाया और वो उठ खड़ी हुई थी। इसका हाथ साइम के गर्म हाथों में था और सिगरेट की तलब में बाहर गेट की तरफ जाते अरहम ने गैर इरादी तौर पर इधर देखा। वो दोनों साथ साथ खड़े थे और ऐना का हाथ साइम के हाथ में था। इसने नज़रें इनसे हटाईं। एक शाम ऐना ने इसके हाथ से सिगरेट लेकर फेंक दिया था।
کیوں اپنے اندر چلاتے ہیں؟ مت پیا کریں، بہت بری لگتی ہے مجھے اس کی بو۔ اور اس روز کے بعد سے اس نے سگریٹ پینے کم کر دیے تھے، اور اینا کے سامنے تو بالکل بھی نہیں، لیکن آج پھر دل میں شدت سے سگریٹ کی طلب جاگی تھی۔ ایک عورت جگہ اس کا منتظر تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے چھوٹا گیٹ کھولتے ہوئے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا۔ وہ دونوں اندر جا چکے تھے۔ لکڑی کے منقش دروازے پر لگے پیتل کے بڑے بڑے الٹے توے جیسے ڈیکوریشن کے لیے لگائے گئے ٹکڑے روشنی میں چمک رہے تھے۔ کہاں تھی تم؟ سحر لانچ میں بیگم راحت کے ساتھ بیٹھی ڈرائی فروٹ کی ٹرے گود میں رکھے چلگوزے کھا رہی تھی۔ محترمہ باہر برآمدے کے سیڑھیوں پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ سائم نے اندر داخل ہوتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور اب بیگم راحت کے پاس کھڑا تھا۔ لیکن میں جب اندر آئی تب تو تم وہاں نہیں تھی۔ سحر نے کھوجتی نظروں سے اس کی بھیگی پلکوں اور روئی روئی چہرے کی طرف دیکھا۔ میں پچھلی لان میں تھی، وہاں تو اندھیرا ہوتا ہے، اور ٹھنڈ میں کیا کام تھا تمہیں وہاں؟ اینا بنا جواب دیے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کاش اس وقت سحر آپی نہ آئی ہوئی ہوتی تو میں اپنے کمرے میں جا کر آنکھیں موند کر لیٹ جاتی بس۔ کیوں رو رہی تھیں؟ بیگم راحت نے ٹرے سے ایک کاجو اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ اماں یاد آ رہی تھی۔ وہیں ان کے سوال کر کے خود ہی جواب دینے کی عادت، وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ دیکھا ہے تم نے اسے سحر، جب سے آئی ہے ہر دوسرے تیسرے روز رونے کا سیشن چلتا ہے۔ بیگم راحت مسکرائی۔ کب بڑی ہوگی جانو؟ انہوں نے 2 انگلیوں سے اس کے رخسار کو چھوا۔ اب اماں کو یاد کرنا چھوڑ دو، دیکھ لیا ہے نا وہ مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ اس نے پھر سر ہلا دیا۔ اچھا تم لوگ باتیں کرو، مجھے 1-2 ضروری فون کرنے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اوکے میں بھی چلتا ہوں۔ سائم کی نظریں اس پر تھیں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ذرا ارحم بھائی کی طرف جا رہا تھا، صبح سے غائب ہے۔ ان محترمہ کو دیکھ کر رک گیا تھا، لیکن ارحم بھائی تو نہیں ہیں گھر پر، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ؟ سحر نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ میں لان میں ٹہل رہی تھی تو انہیں جاتے دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کو سٹپٹائی تھی۔ کیا خبر آ گئے ہوں اب تک؟ نہ ہوئے تو پھر ڈاکٹر خالد کی طرف جاؤں گا۔ کیا خبر وہاں ہو؟ فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ سائم چلا گیا تو سحر نے اس کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو ہے نا کہ میں صرف تمہاری وجہ سے ملتان نہیں گئی۔ کیا پتہ زندگی میں پھر کب ملاقات ہو۔ سوچا دونوں بہنیں 2 روز اکٹھی رہ لیں گی، اور تم گھر سے ہی غائب تھی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے آئے ہوئے۔ مجھے کیا پتہ تھا سحر آپی کیا پائی ہیں؟ میرا تو اندر دل گھبراتا ہے تو باہر لان میں نکل جاتی ہوں۔ آپ حمیدہ سے پوچھ لیتی، اس نے نہیں بتایا؟ وہ نیچے کارپیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اور بھی کچھ بتایا ہے؟ سحر کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ کیا؟ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ یہی کہ تم ارحم پر بہت مہربان ہو۔ پھپھو کراچی تھیں تو ان کا کھانا اندر سے جاتا تھا، اور تم ان کی دیکھ بھال کے لیے انیکسی میں گھنٹوں گزارتی تھی۔ اس نے چند چھلے ہوئے چلگوزے اس کے ہاتھ میں رکھے، لیکن اینا نے پھر واپس ٹرے میں رکھ دیے اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو وہ انکل فراز کے بیٹے ہیں اور انہوں نے مجھے ان کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ بس اتنا ہی؟ نہیں، سائم اور اماں نے بھی کہا تھا کہ وہ بیمار ہیں، پھپھو یہاں نہیں ہے تو مجھے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ خوب۔ سحر کے لبوں پر تنزیہ سے مسکراہٹ تھی۔ وہ چھوٹا بچہ ہے نا؟ اب کیا اینا نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر قالین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ تم جانتی ہو اینا پھپھو کو وہ کتنا ناپسند ہے اور وہ اس سے کتنی نفرت کرتی ہیں۔ پھپھو کا ان سے جو رشتہ ہے، وہ جس ظرف کا متقاضی ہے، وہ شاید ان میں نہیں ہے، لیکن میرا ان سے ایسا کوئی سوتیلا رشتہ نہیں ہے جو میں انہیں ناپسند کروں یا نفرت کروں ان سے۔ سحر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت نظر آئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا، پھپھو کی ناپسندیدگی کی وجہ اس کا سوتیلا ہونا نہیں ہے نا، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے اس میں کئی اخلاق کی برائیاں ہیں۔ شراب پینا، میں جب یہاں رہتی تھی تو تب میں نے خود اسے پیتے دیکھا تھا۔ نشے میں بدمست انسان سے باقی ہر برائی کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ کیا واقعی؟ اب اینا سحر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم نہیں جانتی ہے نا؟ آپ تو جانتی ہیں نا؟ اس کا انداز معنی خیز سا تھا۔ اور آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ سحر کو پھر حیرت ہوئی تھی۔ یہ اتنا زیادہ اعتماد اس میں کہاں سے آ گیا تھا؟ وہ تو بڑی جھنپو سی تھی۔ اگر حمیدہ پھپھو سے کہہ دیتی یہ سب تو انہیں کتنا برا لگتا۔ پھپھو نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا، پہلے میں تھی اب تم ہو۔ وہ ہم سے محبت کرتی ہیں۔ مجھے آپ کی اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ سحر نے گود میں رکھی ٹرے جھک کے سامنے پڑے ٹیبل پر رکھی۔ جانتی ہو جب اماں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی اور گاؤں پہنچ گئی۔ اگر وہ دیر کر دیتی تو تمہارا نکاح ظفر سے ہو جاتا۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ ان کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھنا، بھولنا مت۔
ऐना एक बार फिर खामोश हो गई थी। सहर ये सब क्यों कह रही थी? क्या फूफो ने इससे कुछ कहा था, या फिर यूं ही? इसने हौले से सर झटका था और आंखों को खोला और बंद किया। सर बेहद बोझल हो रहा था। सहर ने बगौर से देखा। थकी हुई लग रही हो, खाना लगने तक कुछ देर आराम कर लो, रात में दोनों बहनें बातें करेंगी। तुम्हारे लिए तस्वीरें भी लाई हूँ, रियान और हसान की, पूरे अंग्रेज़ ही दोनों। पिछले साल बहुत मिन्नतें की थी दोनों की कि चलो तुम्हारी खाला और नानों से मिलने जाते हैं। साफ इनकार कर दिया। बहुत जी चाहता है कि अम्मा, मैं और तुम कभी इकट्ठे रहें। खैर जाओ तुम। ऐना उठकर अपने कमरे में आ गई और सहर ने रिमोट से टीवी ऑन किया और दिलचस्पी से देखने लगी। नेक्स्ट सीन। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? अगर साइम को मुझसे मोहब्बत थी तो अरहम के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा ना होती, और अगर अरहम के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो गई थी तो साइम के दिल में ना होती। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है। और वो खुद, इसे किससे मोहब्बत है? इसने अपने दिल को टटोला। इसके कोरे कागज़ जैसे दिल पर पहला लफ्ज़ मोहब्बत साइम ने लिखा था, लेकिन कल से पहले तक इसने साइम के लिए ऐसा नहीं सोचा था, एक लम्हे के लिए भी नहीं। वह इससे 2 साल छोटा था। वह इसकी फुप्पो का इकलौता बेटा था, खूबसूरत, ज़हीन, लायक। वह हमेशा से ही इसे अच्छा लगता था। वह इससे मुतासिर थी, और कल शाम खेत की मुंडेर पर बैठे बैठे जब इसने कहा था कि वह इससे मोहब्बत करता है तो इसका दिल ज़ोर से धड़का था। 12 सालों बाद जब इसने साइम को देखा तो वह इसे और अच्छा लगा था। वह इसकी तरफ फ़ख्र से देखती थी। उसकी सोच अच्छी थी, उसे अरहम भाई का ख्याल था, वो हमदर्द था। लेकिन कल रात जब वो सोने के लिए लेटी तो इसकी सोच मुख्तलिफ थी। वो यकीनन एक अच्छा हमसफ़र भी साबित होता, लविंग, केयरिंग। इसका साथ इसके लिए खुशी और फ़ख्र का बायस था। इस रात ख्वाबों में भी वो इसके संग रही। दिल की ज़मीन पर मोहब्बत की कोंपलें सर उठा रही थी, और अभी इन कोंपलों ने पूरी तरह सर भी नहीं उठाया था कि वो अरहम से मोहब्बत करती थी, बहुत पहले से। लेकिन वो बिल्कुल खालिस मोहब्बत थी। इस मोहब्बत की नोयत अलग थी। वो अरहम भाई थे और बहुत अच्छे थे। सहर आप ही इनसे मोहब्बत करती थी और इनकी निस्बत से वो भी इनसे मोहब्बत करती थी। फिर इस मोहब्बत में हमदर्दी भी शामिल हो गई। वो गैर इरादी तौर पर इनका दुख बांटने लगी। शायद लाशऊरी तौर पर वो सहर के दिए ज़ख्मों पर फाही रखने की कोशिश कर रही थी, या बकौल अरहम के कफ़ारा अदा करने की कोशिश कर रही थी। इनकी तलखी, इनका गुस्सा, इनकी नाराज़गी कुछ भी इसे बुरा नहीं लगता था। वो धकेलते वो बार बार इनकी तरफ जाती। उन्होंने कितनी बार इससे मुंह मोड़ा था, कितनी बार कहा था कि इन्हें इसकी मेहरबानियों की ज़रूरत नहीं, और ये वो थी ना जो इनकी तरफ लपकती रही, चाहे कफ़ारा अदा करने की नीयत से, चाहे किसी और नीयत से। कसूरवार तो वो थी। अगर अरहम भाई के दिल में इसकी मोहब्बत पैदा हुई है तो इसने खुद ही ये मोहब्बत पैदा की है। लाशऊरी तौर पर ही सही। आदमी सालों तपते सहराओं में भटकता रहे और रेत की तपिश से पाँव जलते हों, सूरज आग बरसाता हो, ऐसे में नखलिस्तान नज़र आए तो आदमी इसकी तरफ लपकेगा ही। यही इंसानी फितरत है। तो क्या फिर नारसाई इनका मुकद्दर बनेगी? इसने अपनी जलती आँखों को बुरी तरह मसल डाला। मैं अपनी मोहब्बतों में बहुत शदीद हूँ और अपनी शिद्दतों से खौफ आता है मुझे, एक बार अरहम ने कहा था। इसलिए मैं किसी की तरफ बढ़ा नहीं कि कहीं फिर नारसाई मुकद्दर न ठहरे। मुझे मोहब्बत पर यकीन नहीं है। ये बहुत बेतबार और वीरान कर देने वाला लफ्ज़ है। इसके पहलू में सिर्फ आंसू और रुसवाइयाँ हैं। ये शख्सियतें कुचल देता है। तुम्हें देखकर यकीन होने लगा है कि अभी दुनिया में बेगर्ज जज्बे रखने वाले हैं। शायद दुनिया इसीलिए बाकी है अब तक, तुम जैसे लोगों की वजह से। मैं आपकी मोहब्बत के शहर में गिरफ़्तार हो चुका हूँ ना। नहीं जानता कैसे इस शहर से निकलूँगा, लेकिन यकीन जानिए आपके दामन पर कोई आँच नहीं आएगी। मज़ीद रुका तो इन्हीं बेख्तियारियों से आया हो जाऊँगा, दूसरों पर भी, ऐसे ही जैसे आप पे। वो करवटों पे करवटें बदलती रही थी, लेकिन नींद आँखों से कोसों दूर थी। वो बेचैन होकर उठ बैठी। तराजू इसके हाथ में था। कभी एक पलड़ा झुक जाता, कभी दूसरा, और कभी तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाते। खाना लग गया है ना बीबी? शाज़िया ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। अच्छा। इसे भूख बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो जानती थी साइम, फुप्पो और सहर सभी इसरार करेंगे, पूछेंगे क्यों भूख नहीं है। इसने उठकर दोनों हाथों से बाल पीछे किए, आईने में एक नज़र खुद को देखा और फिर मुंह हाथ धोकर मुंह पर हल्की सी क्रीम लगाकर इसने फ्रेश नजर आने की कोशिश की। टेबल पर सभी थे। साइम के साथ ही अरहम भी बैठा था। आज सहर टेबल के दूसरी तरफ इसके मुकाबिल बैठी थी। बेहद फ्रेश सी, हल्के नेचुरल लुक देते मेकअप के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। शायद इसने अभी ताज़ा मेकअप किया था। एक नज़र सहर पर डालकर वह उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई।
अरहम नजरें झुकाए गोद में रखे अपने हाथों को देख रहा था। डैडी कहाँ हैं? साइम ने बेगम राहत से पूछा। वो किसी बिजनेस डिनर के लिए गए हैं। आप नहीं गई? साइम इनकी तरफ देख रहा था। मेरे बच्चे घर पर हो तो मैं दूसरों के साथ डिनर क्यों करूं? वो मुस्कुराई। ये तो है मामा, एक अरसे बाद हम यहाँ इकट्ठे डिनर कर रहे हैं। अरहम, तुमने शादी नहीं की? सहर ने अपने प्लेट में चिकन पीस रखते हुए अरहम से पूछा। कोई पसंद नहीं आई या फिर कोई पुरानी मोहब्बत अब तक रोके हुए है? पता नहीं वो क्या सुनना चाहती थी या क्या जताना चाहती थी। ऐना ने हैरत से इसे देखा। अरहम मुस्कुराया। किसी पर एतबार करने को दिल नहीं चाहा, क्योंकि लोग हरगिज़ काबिल एतबार नहीं होते। वो आपको मोहब्बत का धोखा देकर आपकी पीठ में खंजर मार देते हैं। सहर का रंग लम्हा भर को फीका पड़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो मुस्कुरा दी। लेकिन अरहम, क्या तुम सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार दोगे? तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। हाँ अरहम, सहर सही कहती है, शादी करके घर बसा लो। बेगम राहत ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखूं? सहर पुरजोश हुई। मेरे ससुराल में 1-2 लड़कियां हैं। इस मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ मिसेस खुरम? अरहम सचमुच हैरान था। वजह क्या होगी भला अरहम? तुम भी बहुत अजीब हो गए हो। हमने अच्छे दोस्तों की तरह बहुत सारा वक्त इस घर में इकट्ठे गुजारा है, तो तुम्हें यूँ तन्हा देखकर अच्छा नहीं लगा, अफसोस हुआ। दोस्त? अरहम इस्तहज़ाया अंदाज में हंसा। हाँ, दोस्ती का रिश्ता तो बहुत पुरखलूस और बेगर्स होता है। सहर इसे ही देख रही थी। मैं किसी भी रिश्ते को नहीं मानता। अरहम एकदम तल्ख हुआ था। मोहब्बत का रिश्ता हो, दोस्ती का या खून का, सब में जहर भरा है। रुपया पैसा ऐसा गार्बेज है जो इंसान को अपनी सतह से बहुत नीचे गिरा देता है। क्यों बेगम राहत, ऐसा ही है ना? बेगम राहत एक लम्हा को सटपटाई थी। हो सकता है ऐसा ही हो। यकीनन ऐसा ही है। इसके लबों पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट थी। यानी तुमने शादी नहीं करनी? साफ बात करो, इधर उधर घुमाओ मत। सहर ने बेगम राहत की तरफ से इसकी तवज्जो हटाई। मैं तो हमेशा साफ बात ही करता था, चीट तो दूसरों ने किया मुझे। तभी फ़ोन की बेल हुई। सहर बाजी, आपका फ़ोन है, खुरम भाई का। कह रहे हैं आप मोबाइल क्यों नहीं उठा रही हैं? शाजिया ने आकर बताया। ओह, मेरा फ़ोन अंदर कमरे में है। सहर उठ खड़ी हुई। मैं फ़ोन सुनकर आती हूँ। इसके जाने के बाद वो तीनों खामोशी से खाना खाने लगे। अरहम ने सर झुकाए खाना खाती ऐना की तरफ देखा। वो बेहद खामोश और उदास लग रही थी। क्या ज़रूरी था कि मैं इससे दिल की बात कह देता और इस प्यारी लड़की को उदास कर देता? मैं एकदम ही खाना छोड़कर खड़ा हो गया। अब मैं चलता हूँ। अरे अरहम भाई, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। भूख नहीं है साइम, चलता हूँ अब। ऐना ने एकदम सर उठाकर इसकी तरफ देखा। वो बेहद थका थका और निढाल लग रहा था। इसके दिल को कुछ हुआ। सॉरी। अरहम ने इसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली और फिर अरहम बेगम राहत की तरफ देखने लगा। मेरी वजह से अगर कोई डिस्टर्ब हुआ हो तो? कमाल है अरहम भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई भला क्यों डिस्टर्ब होगा? जवाब साइम ने दिया था। आप लोग खाना खाएं प्लीज़। इसने साइम के कंधे को होले से थपका और लंबे लंबे डाक भरता डाइनिंग रूम से निकल गया था। नेक्स्ट सीन। ऐना। साइम बहुत आहिस्तगी से आकर इसके पास बैठा था। इसने चौंक कर साइम की तरफ देखा। वह फजर की नमाज़ पढ़कर बाहर आकर लॉन में मसनूई पहाड़ के पीछे अपनी मखसूस जगह पर बैठी हुई थी। तुम कुछ परेशान हो ऐना? मैं कल से नोट कर रहा हूँ। हालांकि जब हम गांव से आ रहे थे तो तुम खुश थी। मामी से मिलने की खुशी तुम्हारे चेहरे से झलकती थी, लेकिन यहाँ आकर तुम परेशान हो गई। मुझे नहीं बताओगी ऐना? ऐना ने एक नज़र इसे देखा। वो इसे क्या बताए कि वो किस उलझन में है। पूरी रात वो ठीक तरह से सो नहीं सकी थी। सोच सोच कर इसके सर में दर्द होने लगा था। सहर का मूड बातें करने का था। मैं तुम्हारे लिए रुकी हूँ ऐना, और तुम आंखें मूंदे पड़ी हो। यार उठो, बातें करो मुझसे। 6 सालों की बातें। क्या मामी का रवैया बहुत ख़राब हो गया था जो अम्मा ने फूफो को तुम्हें ले जाने के लिए कहा? हमेशा जैसा ही था। वो यूँ ही आंखें मूंदे मूंदे बोली थी। तबीयत ख़राब है क्या? सहर ने मोहब्बत से इसे देखा। सर में दर्द है आपी, बहुत दर्द। लाओ मैं दबा दूँ। सहर ने इसका सर अपनी गोद में रख लिया था और होले होले दबाने लगी थी। इसकी आंखें नम होने लगी थी। ये इसकी बहन थी और बचपन से ही वो दोनों अपनी हर बात एक दूसरे से करती थीं। जब सहर को अरहम से मोहब्बत हुई थी तो सहर ने इसे ही बताया था। हालांकि वो बहुत छोटी थी फिर भी। लेकिन फिर सहर बदलने लगी। खुरम के मुतालिक इसने ऐना से कोई बात नहीं की थी और उससे शादी कर ली। लेकिन अरहम भाई को धोखा दिया। फुप्पो के साथ मिलकर एक तीर से 2 शिकार। अरहम ने कहा था, मैंने लोगों को पढ़ना सीखा है सारी उम्र गंवा कर, और अब मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ
کہ مجھے جب چیٹ کیا گیا تو کیوں اور کیسے؟ اس نے آہستگی سے سحر کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹایا تھا۔ وہ اپنی الجھن سحر سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، کبھی نہیں۔ اسے جو بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ تم اداس اور پریشان مت رہا کرو اینا، سحر کہہ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے تم بھی میری طرح ایک اچھی زندگی گزارو گی۔ پھپھو تمہارا رشتہ کسی اچھی جگہ طے کر دیں گی۔ مجھے اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں تو وہاں گاؤں میں بھی بہت خوش تھی آپی۔ اینا تم بہت معصوم ہو، بہت سادہ، اپنا بہت خیال رکھنا۔ یہ ارحم پتہ نہیں کب تک ہے یہاں، مجھے بہت فکر رہے گی، اس سے دور ہی رہنا۔ اینا کہاں کھو گئی ہو یار، بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے؟ سائم نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ مسئلہ تو ہے سائم، اس نے افسردگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تو یار بتاؤ نا مسئلہ۔ سائم مسکرایا۔ سائم تم ارحم بھائی سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیا محبت ناپنے کا بھی کوئی پیمانہ ہوتا ہے؟ وہ مسکرایا۔ پھر بھی کیا تم ان سے اتنی محبت کرتے ہو کہ ان کے لیے اپنی کسی پسندیدہ چیز سے دستبردار ہو جاؤ؟ ہاں کیوں نہیں، محبت کے معاملے میں چیزیں کیا اہمیت رکھتی ہیں ڈیئر؟ ارحم بھائی جس چیز پر بھی ہاتھ رکھیں گے ان کے لیے حاضر ہے۔ اگر وہ تم سے کہیں کہ تم اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤ، یعنی تم مجھ سے شادی؟ یہ کیا سوال ہوا یار؟ وہ جھنجھلایا۔ اور تم چیز نہیں ہو، صاف بات کرو، کیا الجھن ہے تمہارے ذہن میں اور کیا کہنا چاہتی ہو؟ سائم اس کی پلکیں نم ہوئیں اور پھر آنسو رخساروں پر لڑک آئے۔ سحر آپی نے ارحم بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا تم جانتے ہو، میں نے تمہیں سب بتایا تھا۔ ہاں، سائم نے سر ہلایا۔ رشتوں محبتوں ہر چیز سے ان کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا ہمیشہ ہر رشتہ برا نہیں ہوتا اور ہر محبت بے اعتبار نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں پتہ کب کیسے، لیکن ارحم بھائی مجھے چاہنے لگے۔ وہ ہولے ہولے سر جھکائے بول رہی تھی اور سائم خاموشی سے سن رہا تھا۔ یہ میں تھی نا سائم، جس نے انہیں یقین دلایا تھا کہ بے غرض محبت کا بھی وجود ہے۔ وہ تو اپنی دنیا میں خوش تھے، تم نے انہیں دیکھا نہیں۔ جب وہ آئے تھے ان کا سپاٹ چہرہ، ان کی ویران آنکھیں تم نے نہیں دیکھیں جن میں دھول اڑتی تھی۔ میں نے دیکھا سب، اس احساس جرم کے ساتھ کہ اس شخص کی زندگی میں زہر گھولنے والے اور کوئی نہیں، میرے اپنے تھے۔ سحر آپی نے ان کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کیا اور پھر بہتر آپشن ملنے پر پھپھو کے ساتھ مل کر اس کا انجام کر دیا۔ اس کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ ان کی اپنی ایک تنہا دنیا تھی، میں اس میں زبردستی گھسی۔ سائم تو تم کیا چاہتی ہو اب؟ سائم کی آواز ٹوٹتی ہوئی سی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ انہیں ایک بار پھر اس اذیت سے نہ گزرنا پڑے جس سے پہلے گزرے ہیں۔ بچھڑ جانے کی اذیت، کھو دینے کا دکھ، وہ اپنے اسی تنہائی کی دنیا میں واپس نہ جائے۔ محبتوں پہ ان کا جو یقین بحال ہوا ہے وہ قائم رہے۔ یعنی تم؟ ہاں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سائم نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے تو کل رات ماما سے بھی بات کر لی اور ماما کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا، بس انہوں نے کہا کہ میری تعلیم مکمل ہو جائے تو۔ نہیں ہے نا، تم صرف اتنی سی بات پر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے سائم، تمہیں اگر ارحم بھائی کو جاننے کا دعویٰ ہے تو سمجھ سکتے ہو۔ تم 12 سال پرانی تصویر سے ابھری تھی ہے نا، اور تمہاری شبیہ کو مجسم کرنے کی کوشش میں کتنی راتیں میں نے جھاگ کر گزاری اور پھر فیصلہ کیا تم اب جیسے بھی ہو مجھے تم سے ہی شادی کرنا ہے۔ اینا روتے روتے جیسے تھک سی گئی تھی۔ لیکن میں نے پرسوں شام سے پہلے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا تمہارے لیے۔ تم میرے لیے صرف سائم تھے، پھپھو کے بیٹے۔ لیکن پرسوں شام تمہیں یہ نیا تعلق اچھا لگا تھا اور تم نے سوچا تھا مجھے۔ تمہاری آنکھوں میں جگنو دم کے تھے اور خوشی تمہارے وجود سے پھوٹتی تھی۔ ہاں، اینا نے آہستگی سے پھر کہا، اور کل صبح سے پہلے تم نے ارحم بھائی کے لیے بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو سائم، اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں ہے نا، وہ کھڑا ہو گیا۔ فضول میں اپنا دماغ مت کھپاؤ، جب ارحم بھائی نے خود ہی تم سے کہہ دیا ہے کہ وہ کل یہاں سے چلے جائیں گے، تمہیں اور انہیں یاد بھی نہیں رہے گا۔ تم ارحم بھائی کو بالکل بھی نہیں جانتے سائم۔ ٹھیک ہے نہیں جانتا، لیکن میں اپنی محبت چھوڑنے کی قربانی نہیں دے سکتا ان کے لیے۔ یہ ان کے لیے جان بھی حاضر ہے، اور تمہیں بھی قربانی دینے اور سحر کے کیے کا کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا لان سے گزر کر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اندرونی گیٹ دھکیلتا اندر چلا گیا، اور وہ وہاں ہی لکڑی کے تنے پر جسے بیٹھنے کے لیے تراشا گیا تھا بیٹھی رہی۔ پوری دنیا میں تمہارے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں، ارحم کی آواز اس کے کان میں گونجی۔ جی چاہتا ہے تمہیں اتنی بڑی دنیا میں لے کر گم ہو جاؤں۔ اس روز وہ لان میں بیٹھے تھے جب نہ جانے کس بات پر ارحم نے کہا تھا، شاید وہ کوئی بے اختیاری کا لمحہ تھا، وہی جان نہ پائی۔
تم کامیاب ٹھہری اینا جلال، تم نے میرا حصار توڑ دیا، میں تمہاری باتوں پر ایمان لایا، اب بھاگ بھاگ کر یہاں مت آیا کرو۔ کیوں؟ کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ وہ ہنسی تھی۔ نہیں، خود سے ڈرتا ہوں۔ جب کھول ٹوٹ ہی گیا تو خود سے کیا ڈرنا؟ کاش وہ تب ہی رک پاتی، دور ہو جاتی، اور ارحم؟ پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی تھی اسے بیٹھے ہوئے۔ سورج نکل آیا تھا، لان میں چڑیوں کی چہکار تھی، جب شازیہ سے بلانے آئی۔ باجی، ناشتہ لگ گیا ہے، آ جائیں۔ وہ دھیمے دھیمے چلتے ہوئے اندر آئی تھی۔ سائم روٹھا روٹھا سا بیٹھا تھا، ٹیبل پر صرف وہ، سائم اور سحر تھے۔ سائم صرف چائے پی کر اٹھ گیا تھا۔ بیگم راحت اور فراز انکل ناشتہ کمرے میں ہی کرتے تھے، سو ٹیبل پر اب وہ اور سحر تھیں۔ یہ صبح صبح اٹھ کر تم کہاں چلی گئی تھی اینا؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ لان میں واک کے لیے جاتی ہوں، اس موسم میں بھی اتنے سویرے تو ٹھنڈ ہوتی ہے۔ میں کچھ دیر تک گھر چلی جاؤں گی، خرم کا فون آیا تھا، وہ 12 بجے تک آ جائے گا ملتان سے، اور پرسوں میری فلائٹ ہے۔ تم آؤ گی نا ایئرپورٹ پر پھپھو کے ساتھ؟ اس نے سر ہلا دیا۔ ارے ہاں، یہ سائم کیا کہہ رہا ہے؟ کیا؟ وہ شادی کرنا چاہتا ہے تم سے؟ سچی میں تو حیران ہی رہ گئی، میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تم سے چھوٹا ہے نا، اس لیے۔ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا، بتا رہا تھا پھپھو کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ خوشی اس کے لہجے سے چھلکتی تھی۔ لیکن مجھے تو اعتراض ہے، اینا کہنا چاہتی تھی، لیکن خاموش رہی، اور خاموشی سے چائے گھونٹ گھونٹ کر کے پیتی رہی۔ تم تو مجھ سے بھی زیادہ لکی ہو یار۔ سحر بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور اپنی خوشی میں سے اینا کے چہرے پر بکھری اداسی پر غور نہیں کیا تھا۔ سائم خرم کے مقابلے میں بہت اچھا ہے، ہر لحاظ سے۔ میرا خیال ہے وہ منگنی ابھی کروائے گا، اور شادی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد۔ اف او مامی، کتنا چلیں گی؟ وہ ہنسی۔ وہ اور ان کے منصوبے سب خاک میں مل جائیں گے۔ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہی تھیں، اپنے ایب نارمل بیٹے کے لیے دلہن اور ساتھ میں مفت کی نوکرانی۔ میں تو کہوں گی سائم سے نکاح بھی کر لے منگنی پر، پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اینا نے ایک گہرا سانس لے کر خالی کپ ٹیبل پر رکھا۔ آپی، میرے سر میں درد ہے اور نیند بھی آ رہی ہے، میں کچھ دیر سونا چاہ رہی ہوں۔ ہاں ہاں ضرور، کچھ دیر سو جاؤ۔ میں دیکھ رہی تھی رات تم بالکل نہیں سو پائیں، جب بھی آنکھ کھلتی تھی تمہیں کروٹیں بدلتے دیکھتی تھی۔ اینا کھڑی ہو گئی، سحر بھی اٹھی تھی اور اسے گلے لگاتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ میں بہت خوش ہوں اینا، بہت خوش۔ مجھے ڈر لگا تھا جب مجھے سائم نے بتایا کہ ارحم بھی یہاں ہے، وہ جادوگر ہے۔ مجھے ڈر تھا تمہیں اسیر کر لے گا۔ آپ کو تو اسیر نہیں کیا۔ اینا نے الگ ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ لمحہ بھر کو وہ چپ ہو گئی۔ کر لیتا اگر خرم میرے سامنے نہ ہوتا۔ سحر کبھی لاجواب نہیں ہوتی تھی، آج بھی ایسی ہی تھی۔ خرم اکلوتا نہیں ہے، اس کی بہنیں ہیں، بھائی ہے، اس کی جائیداد کے حصے دار، لیکن تم اکلوتی مالک ہوگی اس اتنی بڑی جائیداد کی۔ سائم تنہا وارث ہے سب کا۔ آپ بھول رہی ہیں آپی، سائم کا بھی ایک بھائی ہے۔ کون؟ ارحم؟ سحر کی سوالیہ نظریں اینا کی طرف اٹھیں، ان نظروں میں تمسخر تھا۔ تمہیں شاید علم نہیں ہے، وہ سب کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اس نے انکل سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہر شے سے دستبردار ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے ہر شے سے دستبردار ہوں۔ اس کے کانوں میں ارحم کی آواز گونجی۔ ان کے کہہ دینے سے ان کا حق ختم تو نہیں ہو جاتا، وہ انکل فراز کے بیٹے ہی رہیں گے ہمیشہ۔ یار فکر نہ کرو، یہ سب تمہارا ہے۔ میں ارحم کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، ایک دفعہ اس نے کہہ دیا ہے نا تو وہ کبھی آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہ جو تمہیں یہاں نظر آ رہا ہے نا، تو صرف انکل فراز کی وجہ سے۔ پورے 4 سال اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، پھر انکل کا بائی پاس ہوا اور آپ ان کو اتنا جانتی تھیں، پھر بھی آپ نے انہیں چھوڑ دیا آپی۔ اس کی آنکھیں جھلملائیں اور وہ تیزی سے مڑ گئی۔ سحر وہاں ہی کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جس کا ہر اٹھتا قدم اس کے فیصلے کو مضبوطی عطا کر رہا تھا۔ فیصلہ تو اس نے رات کو ہی کر لیا تھا، لیکن سحر کی باتوں نے اس پر مہر لگا دی تھی۔ سحر نے اسے کمرے میں جاتے دیکھا اور پھر کندھے اچکا کر بیگم راحت کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف جا رہی تھیں۔ نیکسٹ سین۔ وہ اپنے بیڈ پر گھٹنوں کے گرد بازو حمایل کیے اور گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے سوچوں میں گم بیٹھی تھی، جب دستک دے کر سائم اندر آیا۔ ہیلو میم، کیا چھٹی منائی جا رہی ہے؟ لہجے میں شوخی تھی۔ اینا نے اس کی طرف دیکھا۔ اینک کے شیشوں کے پیچھے سے جھانکتی آنکھوں میں وہ چمک اور شوخی نہ تھی جو ان آنکھوں کا خاصہ تھی۔ ہاں، جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا؟ سائم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے نظریں چکا لیں۔
ہاں، میرے دل میں تمہارے اور ارحم بھائی کے لیے ایک سے جذبات ہیں۔ میں تم سے دوستوں کی طرح بے تکلف ہوں اور ارحم بھائی کا بہت احترام کرتی ہوں۔ تم سے میرا خون کا رشتہ ہے، ارحم بھائی سے ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ میں تم دونوں سے محبت کرتی ہوں، میں تم دونوں کو دکھ نہیں دینا چاہتی۔ کاش تم میرے لیے ایسا نہ سوچتے، یا پھر ارحم بھائی ہی ایسا نہ سوچتے۔ لیکن بہت سی باتیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی سائم، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے ہے۔ اور اس نے سائم کی طرف دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سائم، تم بہت اچھے ہو، تمہیں بہت اچھی لڑکی مل جائے گی جو مجھ سے بھی اچھی ہوگی، اور تمہیں شاید 2-3 سالوں بعد یاد بھی نہ رہے کہ تم نے ایسی کوئی خواہش کی تھی۔ لیکن ارحم بھائی کا دل دوسری بار یہ دکھ برداشت نہیں کر پائے گا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرا دل پہلی بار تمہارے نام پر دھڑکا تھا۔ میں نے وہ خاص جذبہ تمہارے لیے محسوس کیا تھا، لیکن مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا جب میرا دل ارحم بھائی کے لیے بھی ایسے ہی دھڑکے گا۔ یہ تھوڑا مشکل ضرور ہوگا لیکن ناممکن نہیں۔ ایک دن میری محبت ان کے دل سے پچھلے سارے دکھوں اور غموں کو دھو دے گی۔ پلیز سائم، مجھے تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسا مت کرنا جو… تم کیا سمجھتی تھیں کہ تم ارحم بھائی سے بہت محبت کرتی ہو اور میں ایک خود غرض شخص ہوں، سحر آپی اور ماما کی طرح؟ مجھے اپنی خواہش ان کی آرزو سے زیادہ عزیز ہے۔ صرف تمہارے اندر دینے کا حوصلہ ہے، باقی سب مہا کنجوس ہیں۔ میں نے 12 سال تک ان کی واپسی کی دعائیں اس لیے نہیں مانگی تھیں کہ وہ میری ایک چوپڑ سی خواہش کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے پھر سے کھو جائیں۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر کے لیے خود غرض ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا نہیں، میں اس لڑکی کو نہیں کھو سکتا جو بوسٹن کی ایک کوہر آلود شام میں چپکے سے میرے دل میں اتر آئی تھی، اور جس کی 12 سال پرانی تصویر میرے سامان سے میرے والیٹ میں منتقل ہو گئی تھی، اور جسے سونے سے پہلے میں ہر رات دیکھتا تھا۔ میں ارحم بھائی کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ مجھے صرف ارحم بھائی سے اتنا کہنا تھا کہ ارحم بھائی، مجھے اینا اچھی لگتی ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے پتا تھا ارحم بھائی نے مڑ کر تمہاری طرف دیکھنا تک نہ تھا، چاہے خود ان کا وجود راکھ بن کر اڑ جاتا۔ الیکسی کی طرف جاتے میرے قدم تھم گئے۔ میرے اندر بیٹھے سائم نے مجھ سے کہا، اور کیا تم ارحم کو کھو سکتے ہو جس کی انگلی پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا؟ اپنے بچپن کی بہت سی راتیں اس کے بیڈ پر تم سو جاتے تھے اور وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتا تھا۔ میرے دل نے کہا نہیں، اور میں واپس پلٹ آیا۔ مجھے یقین تھا تمہارا فیصلہ بھی یہی ہوگا۔ وہ لڑکی جسے میرے دل نے چنا ہے وہ بڑے دل اور بڑے ظرف کی مالک ہے، لیکن اگر تمہارا فیصلہ اس کے برعکس ہوتا تو شاید تم میرے دل سے اتر جاتی ہمیشہ کے لیے۔ مجھے لگتا میرا انتخاب غلط تھا، لیکن میرا انتخاب غلط کیسے ہو سکتا تھا؟ آخر کو میں ایک جینیس لڑکا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ سائم، اینا نے بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگایا۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ اس کی طرف دیکھی جا رہی تھی اور اس کے آنسو سائم کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ سائم، کچھ مت کہو اینا، تھوڑا وقت لگے گا لیکن پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکرایا، لیکن اس کی اینک کے شیشے دھندلے ہو رہے تھے یا آنکھیں؟ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ وہ مسکرا رہا تھا لیکن اس کے آنسوؤں سے اینا کا من بھیگتا جا رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ تو ایک اور نارسائی تمہارا مقدر ٹھہری، ارحم فراز خان۔ ارحم کھڑکی کے پاس باہر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہاں لیموں کے پودوں کے پاس کھڑی وہ چپکے چپکے سے دیکھتی اور وہ انجان بن جاتا تھا۔ وہ نازک دل لڑکی جو اس کے لیے پھول اور مسکراہٹیں ڈھونڈنے نکلی تھی، نہیں جانتی کہ ابھی مجھے کتنا سفر پیدل طے کرنا ہے اور کتنے کانٹے چبھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے سہ پاؤں گا میں یہ سب، کیسے نکال پاؤں گا اسے زندگی سے۔ وہ مڑا اور اس کی حیران آنکھوں نے اینا کو دیکھا جو کمرے کے بیچوں بیچ اس کے بیگ کے پاس کھڑی تھی۔ پتہ نہیں وہ کب چپکے سے اندر آئی تھی۔ اس کے لبوں پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ تھی۔ یہ، اس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا، کوچ کا ارادہ ہے؟ بتایا تو تھا تمہیں اینا۔ اس نے نظریں اینا کے چہرے سے ہٹا لیں۔ آپ ایسے کیسے چاہ سکتے ہیں میرے دل میں اپنی محبت جگا کر، مجھے ہمیشہ کے لیے نارسا چھوڑ کر؟ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، لیکن شاید… وہ تیزی سے پلٹی تھی۔ رکو رکو اینا! ارحم چونکا اور اس نے ایک دم اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ زندگی کی کربلا میں فرات کی جھلک دکھا کر کیوں گم ہو جانا چاہتی ہو اینا؟ کہو، پھر سے کہو، کیا کہا تھا؟ خوشی سے لرزتی آواز میں کہتا وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اینا کی آنکھیں جھلملا گئیں اور ان جھلملاتی آنکھوں میں سائم کا عکس لمحے بھر کو لہرایا، اور وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی، ارحم کی طرف دیکھا
اور پھر اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر نظریں جھکا لی۔ نیکسٹ سین۔ ٹائی باندھتے ہوئے فراز خان نے مڑ کر بیگم راحت کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ سے کل بات کی تھی کہ میں اینا کو بہو بنانا چاہتی ہوں۔ ہاں، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ دراصل ابھی سحر نے گھر جانے سے پہلے ایک خواہش ظاہر کی ہے فراز، کہ اگر ہم آج یا کل شام سائم اور اینا کی منگنی کا چھوٹا سا فنکشن کر لیں تو وہ بھی اس تقریب میں شرکت کر لے۔ پردیس میں رہنے والوں کے لیے تو یہ حسرت ہی رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کی خوشیوں اور غموں میں شریک نہیں ہو پائے۔ کیا ممکن ہے ایسا؟ ممکن تو ہے راحت، لیکن تصحیح کر لو، سائم اور اینا نہیں، ارحم اور اینا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فراز؟ میں نے آپ کو بتایا تھا سائم پسند کرتا ہے اینا کو، اسے خود مجھ سے کہا تھا۔ ہاں، لیکن ارحم کے لیے بھی سائم نے ہی مجھے کہا ہے۔ کب؟ بیگم راحت حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے، جب آپ لاؤنج میں بیٹھی سحر سے باتیں کر رہی تھی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سائم یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ سائم نے ایسا ہی کہا ہے راحت۔ ان کی آواز دھیمی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹ کر ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں، میرا بیٹا اینا سے محبت کرتا ہے، اس سے مجھے خود بتایا تھا، وہ بڑبڑائی تھیں۔ اگر تم ارحم سے اس کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی تو سائم بھی اینا سے شادی نہیں کرے گا، یہ جان لو۔ وہ ان کے قریب آئے۔ میں نے آج تک کبھی تمہیں کچھ نہیں جتایا، لیکن میں جانتا تھا، میں بہت پہلے جان گیا تھا وہ سب جو تم نے سحر کے ساتھ مل کر میرے بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ آج تمہیں اپنی غلطی کے ازالے کا ایک موقع مل رہا ہے تو اسے مت گواؤ۔ بیگم راحت کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا اور وہ بیڈ کی پٹی پر بیٹھ گئیں جیسے گرنے سے بچنا چاہتی ہوں۔ اینا کا اختیار تمہارے پاس ہے، مونا بھی وہیں کریں گی جو تم کہو گی۔ تمہیں انکار ہے تو یاد رکھنا، تم ہم سب کو کھو دو گی، صرف مجھے ہی نہیں، سائم کو بھی۔ ہم ارحم کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بیڈ پر سے اپنا والیٹ اٹھاتے تیزی سے باہر نکل گئے، اور بیگم راحت کسی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اٹھیں اور بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج تک آئیں، جہاں فراز خان کھڑے سائم سے کچھ کہہ رہے تھے۔ سائم، یہاں کھڑے کیا گپے لگا رہے ہو؟ بھائی کو بھی تو خبر کرو کہ آج ہی شام اس کی منگنی ہو رہی ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی تھیں، لیکن فراز خان نے جن نظروں سے انہیں دیکھا تھا، انہیں لگا جیسے خوشی کی ایک لہر سی اندر تک پھیل گئی ہو، سچی خوشی کی۔ سائم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آج؟ یعنی آج؟ اور پھر اندرونی دروازہ کھولتا انیکسی کی طرف بھاگا، جہاں ابھی تک ارحم اینا کا ہاتھ تھامے خواب کسی کیفیت میں کھڑا تھا۔ اینا کی لامبی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔ میرے زخم پھر سے گلاب ہوں، وہ ہولے سے گنگنایا۔ کبھی گنگناؤ تو اس طرح، کبھی مسکراؤ تو اس طرح، میری دھڑکنیں بھی لرز اٹھیں۔ کبھی یاد آؤ تو اس طرح کہ لہو کی ساری تمازتیں تمہیں دھوپ دھوپ سمیٹ لیں، تمہیں رنگ رنگ نکھار دیں۔ میرے زخم پھر سے گلاب ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں میں لیے گنگنا رہا تھا، اور اینا کا دل ایک نئی تال پر دھڑک رہا تھا۔ ختم شد۔